अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। ख़वातीन की दीनी तरबियत और इस्लाह के ताल्लुक़ से ये खूबसूरत प्रोग्राम ARYQTV की बेहतरीन काविश है जिसका सरनामा है दीन और ख़वातीन और मेज़बानी की सआदत अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़र्रा नाचीज़ के हिस्से में आती है। जनाब, हम बात कर रहे हैं गुज़िश्ता कई एपिसोड से हमारे मामलात के ताल्लुक़ से कि हमें अपनी ज़िंदगियों को सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुताबिक कैसे गुजारना है और अपने अहले खाना को, अपने ज़ेर तरबियत लोगों को, अपने बच्चों को, अपने छोटों को किस तरह से बुनियादी जो दीनी तालीमात हैं वो सिखानी और समझानी। हम बात कर रहे हैं शरीयत मुताहरा के ताल्लुक़ से, और जनाब आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये कि हम बाज़ औक़ात बाज़ मामलात में तवहुमात में पड़ जाते हैं और हमारे अज़हान के नक्शों पे बुरे ख़यालात उभरने लगते हैं। इस्लाम इसे तवहुम परस्ती कहता है और इसकी भरपूर मज़म्मत फरमाता है। जनाब, ये इस्लाम में मायूब भी है और मज़मूम भी है। इस ताल्लुक़ से शरीयत मुताहरा हमारी क्या रहनुमाई फरमाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब की विसातत से जो दीन इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम सबको अता फरमाया है वो कामिल है, वो अकमल है, वो मुकम्मल है। वो ज़िंदगी के हर एक शोबे पे मुकम्मल और जामे रहनुमाई फराहम करता है। लेकिन बाज़ मामलात में नहूसत को ख्याल करना, बदशगुनी लेना या बदफ़ाली समझना कि यार ये वाला जो काम है ये ख़राब ना हो जाए, कुछ गलत मामला ना निकल आए, अगर मैं इसको करने जाऊँ तो ऐसा ना हो कि वो वाला मामला हो जाए जो फ़लाँ ने कहा था। तो ऐसा करना, ऐसा सोचना, ये बदशगुनी लेना, इसकी क्या हैसियत है शरई। आज हम सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे अपनी आलिमात से इस्लाम और तवहुम परस्ती। आज हमारा उन्वान है। माशा अल्लाह हमारे साथ जो आलिमात मौजूद हैं मुकम्मल, मुदल्लल और जामे गुफ्तगू फरमाती हैं और ख़ूबसूरत लबो लहजा रखती हैं। हम सलामत करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपनी आलिमात को। मेरी पहली मेहमान स्कॉलर आलिमा शफ़क़ इब्राहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, आपका इसमें गिरामी है आलिमा उफ़क़ मुज़म्मिल, इन्हें भी सलामत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा माशाअल्लाह। और हम आप दोनों के लिए दुआ गो हैं। और जनाब, सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। तमाम तर इख्तियारात जब अल्लाह तबारक व तआला के पास हैं, तमाम जिन्नो इंस मिल के अगर हमें नुकसान पहुंचाना चाहें और अल्लाह हमारा फ़ायदा चाहे तो वो कुछ नहीं कर सकते। इस सोच के बावजूद मानते सब हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि हम बदशगुनी में पड़ जाते हैं और बड़ी माजरत के साथ ख़वातीन जो है वो इस कैटेगरी में ज़्यादा आती हैं। ज़्यादा हम जो है वो गलत ख़यालात हम पैदा भी होते हैं और कहीं और किसी तौर हम जो है वो उस पर पक्के भी हो जाते हैं, मजबूती भी हो जाती है हमारे उन ख्यालातों में। तो अब माह सफ़र के मुतालिक ये बात जो मशहूर है और कही जाती है वामुन्नास में बहुत मशहूर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह जो है वो सफ़र इख्तियार किया था या आप सैर पे गए थे, तो इस माह जो है वो सैर के लिए जाना चाहिए। आप क्या फरमाती हैं, इसकी असल क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और कामिल दीन की हैसियत रखता है जी। दीन इस्लाम के तमाम तर अहकामात हर किस्म की जहालत और गुमराही से मुबर्रा और मुनज़्ज़ा हैं। दूसरी जानिब इसके अहकामात दलाइल और तमाम तम बराहीन से मुज़य्यन और आरास्ता हैं। यही वजह है कि दीन इस्लाम में मनगढ़ंत, बेसरोपा और बेदलील बातों की किसी किस्म की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। बल्कि अगर हम साबिका अदवार में देखें तो ये तो पहले के कुफ़ार का तर्ज अमल हुआ करता था कि वो किसी भी बेसरोपा बातों को अवाम में मारूफ कर देते, फेमस कर देते, उसे शरीयत और दीन का हिस्सा बताकर अमल पैरा हो जाते थे। और इंतहाई अफसोस है कि आजकल हमारे मुसलमानों में
یہ روش بہت تیزی سے بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ بالخصوص ماہ سفر المظفر جو کہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ شمار کیا جاتا ہے، اس میں آپ کو لوگوں کی طرح طرح کی بدعقیدگیاں ملیں گی، جیسا کہ آپ نے کچھ ابتدا میں ذکر کیا، بلاؤں کا نازل ہونا، نحوست کا تصور۔ اسی میں سے کچھ لوگوں کا یہ بھی تصور ہوتا ہے، جو ہمارے سوال کا بھی ایک حصہ ہے، کہ اس مہینے کے آخری بدھ جسے چہار شنبہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس بدھ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض سے صحت یاب ہوئے تھے، شفا یاب ہو کر آپ مدینہ طیبہ وغیرہ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ تو لوگ اس کانسیپٹ کی بنا پر کیا کرتے ہیں کہ آخری دنوں میں باقاعدہ اپنی جاب سے، اپنی دکانوں سے چھٹیاں وغیرہ لے کر جنگل کی سیاحت کے لیے جاتے ہیں کہ بھائی ہم حضور گھر سے نکلنا ہے، بالکل ہاں، گھر سے نکلنا، اور مردوں پہ زیادہ زور ہوتا ہے، اسپیشلی ہماری امائیں کھڑی ہوتی ہیں کہ جانا ہے، بس حضور نکلے تھے، تم کیا کر رہے ہو؟ تو ان اہم چیزوں پر یوں توجہ دی جاتی ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات جان لیں کہ کسی بھی روایت میں ایسی کوئی اصل موجود نہیں ہے کہ اس آخری بدھ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر کے لے گئے تھے یا پھر آپ شفا یاب ہوئے تھے، بلکہ روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ ان آخری ایام میں آپ کا مرض مزید شدت اختیار کر گیا تھا، تو اس کی تو کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم فی نفس ہی سیر تفریح گھومنے پھرنے کے مقصد کو دیکھیں تو آپ کے لیے اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آپ جب چاہیں جس کے ساتھ چاہیں جہاں چاہیں خلاف شرع امور سے بچتے ہوئے کبھی بھی سفر کو جایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شرع قباحت موجود نہیں ہے۔ لیکن اسے شریعت کا حصہ گرداننا، اس پہ جا کر درجات کی بلندی سمجھنا، اسے حضور کا طرز عمل سمجھنا، یہ انتہائی گمراہی اور بے دینی کی بات ہے۔ بلکہ جو شخص اسے حدیث سے ریلیٹ کرے اسے اس وعید سے خوف کھانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ من کذب علیہ متعمدن، کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے، یعنی جو بات حدیث کا حصہ نہیں ہے اسے حصہ گنے، تو فرمایا فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ یعنی جہنم میں تلاش کر۔ تو ایسے شخص جو حدیث سے ریلیٹ کرتے اس بات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اس طرح کی تمام بدعقیدیوں سے محفوظ و معمون فرمائے۔ اللہم آمین۔ ماشاء اللہ، بہت مکمل اور جامع گفتگو عالمہ شفق ابراہیم آپ کی جانب سے۔ اچھا میری بہنیں، ہماری آنٹیاں آج اگر مجھے معلوم ہے مجھ سے ناراض ہوں گی کہ تم کون کون سی معاملات جو ہے وہ نکال کے لا رہی ہو، اور ہمارے بڑے بوڑھیاں جو کہتی تھیں یا کہا کرتے تھے وہ کیا غلط تھے، لیکن جناب ہم نے بات کرنی ہے اکارڈنگ ٹو دا ہولی شریعہ، ہماری شریعت میں کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز صحیح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہمارے بڑے غلط کہہ رہے ہوں، مغرب کے بعد جھاڑو دینا، کنگھی کرنا یا آئینہ دیکھنا کیا باعث ثواب ہے یا باعث نحوست ہے؟ شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ نئی باتیں جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ یہ کفار کا طریقہ تھا، اور اگر اس کا پس منظر دیکھا جائے تو حضرت صالح علیہ السلام جب اپنی قوم سمود میں تشریف لے گئے اور ان کو دعوت اسلام دی تو اس وقت اتفاقاً یہ ہوا کہ ان کی قوم میں قحط سالی شروع ہو گئی۔ تو جب ان لوگوں نے یہ قحط سالی دیکھی تو انہوں نے اس کا الزام معاذ اللہ حضرت صالح علیہ السلام پر ڈالا اور کہا کہ آپ کی تشریف آوری کے باعث یہ معاملہ ہوا۔ ان شارٹ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو، اللہ کے نبی کو معاذ اللہ منحوس قرار دے رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ جب یہ معاملہ اللہ عز و جل نے ملاحظہ فرمایا تو اللہ عز و جل نے آیت نازل فرمائی اور حضرت صالح نے ان کو یہ بات کہی کہ طائرکم عندکم عند اللہ، کہ طائرکم عند اللہ مطلب کہ یہ جو نحوستیں ہیں یا یہ جو جن کو تم نحوس مان رہے ہو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے کفر کے سبب تمہاری طرف آئی ہیں۔ اچھا، تو ہمیں یہ بتا دیا گیا، شریعت نے تصور دیا کہ منحوس ہونے کا، کسی چیز کو نحس قرار دینے کا یہ تصور شریعت اسلامیہ کی طرف سے تو بالکل نہیں آیا۔ پھر جب یہ آتا ہے مغرب کے بعد جھاڑو دینا یا کنگھی کرنا یا آئینہ دیکھنا، اور اس کو باقاعدہ تنگی کے اسباب میں شمار کیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے گھر میں تنگی رزق ہو جائے گی۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو باہر کے ممالک اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ صفائی ستھرائی رات کے ٹائم کی جاتی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو وہ ترقی پذیر مملکت میں شمار ہوتے ہیں اور وہ ترقی یافتہ ملک کہلاتے ہیں۔ تو کیا بات ہے کہ وہاں صفائیاں رات میں ہوتی ہیں مگر ترقی پھر بھی وہاں پر زیادہ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے ذہن کا فطور ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ اس کے اندر شمار کرتے ہیں۔ بڑی معذرت پھر کرتی چلوں انہی خواتین کے لیے کہ جو اس کو شروع سے دین کا حصہ مانتی چلی آئی ہیں، بلکہ اگر شریعت اسلامیہ دیکھی جائے تو وہ تو ہمیں صفائی ستھرائی اور نظافت کا حکم دیتی ہے۔ تصور کریں کہ کسی کے گھر میں مغرب کے بعد مہمان آئے اور مہمانوں کی وجہ سے جو گندگی وغیرہ پھیلی اور سب کے جانے کے بعد آپ اپنے گھر والوں سے کہیں کہ یہاں صفائی نہ کریں، یہ تنگی شمار کی جائے گی، تو پھر آپ کیا گھر کو ایسا گندہ رہنے دیں گے؟ تو ایک چیز صریح نص سے ثابت ہے، نبی کریم کی حدیث ہے
کہ صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے، نصف ایمان ہے، تو آپ اس حدیث کو چھوڑ کر، اس جو قطعی طور پہ ثابت ہے اس کو چھوڑ کر صرف توہم پرستی کی بنیاد پر کہ آپ نے گھر کو گندا اور بدبودار رہنے دیں گے، تو پھر اس وقت پھر کون سی دلیل آپ کے کام آئے گی؟ تو اسی لیے بہتر ہے کہ ان چیزوں کو اصل نہ مانا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو چیز اصل میں تنگی رزق کا سبب بنتی ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے گھروں میں معاذ اللہ ہمارے مسلم بچے گانے سن رہے ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، بچے باقاعدہ ڈانس سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں چل کے، اور ان کو نحس قرار نہیں دیا جاتا، بلکہ بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں کہ جو اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نے یہ گانا پورا گا کر سکھا دیا، بتا دیا، اس طرح کی فلم کے نام اسے یاد ہے، آتے تو سنواتے بھی ہیں۔ تو یہ تو باقاعدہ ڈیمو کر کے آپ دکھا رہے ہیں کہ جو اصل میں آپ کے گھر میں تنگی رزق کا سبب بنتی ہے، نماز سے دوری رزق کو ختم کرتی ہے، اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی جو ہے وہ رزق میں تنگی کا سبب بنتی ہے، کسی کی دل آزاری کرنا تنگی رزق کا سبب بنتی ہے، اس کی طرف سوچیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مؤثر حقیقی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کے اندر نفع پیدا کرنا چاہے تو چاہے وہ چیز اصل کے اعتبار سے نقصان پہنچانے والی ہو مگر وہ آپ کو نفع دے گی، اور اللہ تعالیٰ کسی چیز میں اگر ضرر پیدا کرنا چاہے تو چاہے اس چیز کے اندر ہمیشہ فائدہ دینا اس کی فطرت ہو لیکن وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات مؤثر حقیقی ہے، وہ جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں جن کو آپ دیکھ کر نحس یا فائدہ مند قرار دیتے ہیں ان کا اصل میں کوئی شریعت ہمیں تصور نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے توسط سے ہم صحیح دین جو پہنچا رہے ہیں وہ لوگوں کی عقل و شعور میں داخل ہو جائے، اور ہماری مسلمان حضرات بالخصوص ہماری خواتین اس توہم پرستی سے باہر نکل سکیں۔ ماشاءاللہ ہماری عالمہ افق مزمل کی بھی گفتگو میں بہت سارے پیغامات پنہا تھے، اور آیا بھی ماشاءاللہ آپ نے اپنے بھرپور انداز میں کیے ہیں۔ سیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور غلطیوں کا اعادہ کیا جائے یہ ضروری تو نہیں۔ اگر ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہماری بڑی بوڑھی خواتین نے کوئی غلط معاملہ، کسی غلط روش کو اختیار کیے ہوئے رکھا ہے اور اسے دین کا حصہ سمجھا ہے تو اب بھی وقت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آج ہی سے ہم سمجھ جائیں کہ جناب یہ چیز، یہ معاملہ ہمارے دین کا حصہ نہیں اور اسے اپنی زندگی سے نکال دینا ہے تو کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسا مشکل معاملہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب ذی خرد ذی وقار، خدمت دین کے جذبے سے سرشار، آج بھی آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ ہم استفادہ کریں گے۔ پہلے آپ کو سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت ہم چاہیں گے کہ یہ سوالات آپ کے سمت ہم لائیں اور ایک کنکلوژن آپ سے لیں، لیکن اس وقت مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے۔ اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں آج بات ہو رہی ہے اسلام اور توہم پرستی کے تعلق سے۔ یہ وہم کرنا، گمان کرنا، کسی معاملے کو لے کے شک میں پڑ جانا، برے خیالات کا، وساوس کا قلب میں گھر کر جانا، اور یہ سوچنا کہ جناب یہ جو معاملہ ہے اس میں کچھ برا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو توہمات ہیں اسلام اس کی مذمت کرتا ہے۔ اس تعلق سے بریک سے قبل بات ہوئی، میری بہنوں نے، عالمات نے ہمیں سمجھایا ہے کہ یہ عمل شریعت مطہرہ میں معیوب بھی ہے، یعنی توہم پرستی، اور مذموم بھی ہے۔ اب آج کے دور میں آج کی عورت کو، کیونکہ یہ خواتین کے لیے پروگرام اسپیشلی ڈیزائنڈ ہے، تو ایک عورت کو کس طرح سے سمجھنا ہے، اپنے گھرانے کو کیسے لے کے چلنا ہے، کیونکہ گھرانے کی بنیادی اکائی ایک عورت ہے، اور اس کو ہی بتانا ہے، اس کو سٹینڈرڈز سیٹ کرنے ہیں کہ بچوں یہ چیز صحیح ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر تمام اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے اور یقیناً ہے، تو پھر تمہیں کوئی اور چیز نفع یا ضرر اس کی مرضی کے بغیر نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت اپنے انداز میں مفتی احسن نوید نیازی صاحب یہی بات ہمیں سمجھانے جا رہے ہیں کہ ماہ سفر کے متعلق جو بات مشہور ہے کہ مردوں کو آخری بدھ جو ہے وہ گھر سے باہر نکل جانا چاہیے، کیونکہ حضور نے بھی ایسا کیا تھا، یا مغرب کے بعد جھاڑو نہیں دینی، کنگھی نہیں کرنا، آئینہ نہیں دیکھنا، یہ سارے معاملات ہم حضرت کی سمت لے کے جا رہے ہیں۔ جی حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں کوئی چیز رائج ہے تو ہم اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، مستند علماء دین سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ ہمیں درست نظر آئے مستند علماء دین سے رہنمائی لینے کے بعد تو ٹھیک ہے، اسے جاری رکھیں، کیری آن۔ اور اگر اس کے اندر ہمیں خرابی نظر آئے، درست نظر نہ آئے، تو اسے ہم فوراً سے پیشتر چھوڑ دیں۔
ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اکثر گھروں کے اندر جو ہے وہ مرد بھی اور خواتین بھی وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس طرح کی رسومات کے اندر پڑے ہوتے ہیں کہ جن رسوم کی شریعت کے اندر کوئی اصل ہی نہیں ہوتی، دین میں کوئی اصل ہی نہیں ہوتی، وہ ان رسوم کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں، بلکہ ان رسوم کو باقاعدہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دین کے نام پر پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسے شریعت کا تقاضا سمجھ کے اس پہ عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں عمل کرنا ہے، اور جب انہیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو آگے سے کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارے بڑے بوڑھوں سے چلا آ رہا ہے، ہمارے بابو ایسے کہتے تھے، ناراض ہو جاتے ہیں حضرت، ہماری بوا ایسے کہتی تھیں، تمہارے جو ہے وہ بابو جو ہے وہ بہت نیک تھے، تمہاری بوا بہت نیک تھیں، نماز پڑھتی تھیں۔ تو دیکھیں اگر گھروں کے ماحول کو ہم دیکھیں تو گھروں کے ماحول کو دیکھنے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ صرف اور صرف نماز پڑھ لینے سے خود بخود دین کا علم حاصل نہیں ہوگا۔ ہوتا کیا ہے عام طور پر معاشرے میں کہ ایک آدمی ہے، مرد ہے، وہ ساری زندگی دنیا کا کام کرتا ہے، دین کا علم حاصل نہیں کرتا، جب بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد وہ داڑھی رکھ لیتا ہے، اب جب داڑھی رکھی ہے تو وہ داڑھی داری بات ہے بال سفید ہی آنے ہیں، اب وہ سفید داڑھی ہو گئی، نماز پڑھنا شروع کر دی، تو اب لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ بھی کوئی عالم صاحب ہیں یا یہ بھی کوئی علامہ صاحب ہیں، گھر والے بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ان سے مسئلے بھی پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بجائے ان کو یہ کہنے کے کہ بھائی میں نے صرف نماز روزہ شروع کیا ہے، آپ علماء کرام سے رجوع کریں، مجھے معلوم نہیں ہے، پوچھ کے بتاؤں گا، وہ خود بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ غلط مسئلے معاشرے کے اندر رواج پا جاتے ہیں۔ تو خود صرف نماز پڑھ لینے سے یا صرف داڑھی رکھ لینے سے دین کا علم حاصل نہیں ہوتا، یہ علم ہے، یہ سیکھنے سے آتا ہے، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آئے گا۔ تو اگر آپ کی بوا عالمہ تھیں، اگر آپ کے بابو عالم تھے پھر تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے بابو جو ہے وہ عالم نہیں تھے، آپ کی بوا جو ہے وہ عالمہ نہیں تھیں، تو پھر ان کی بات کی شرعی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے، جب تک قرآن و حدیث سے اس کی تائید نہ ہو جائے، مسند علماء دین اس کی تائید نہ کر دیں، تو صرف ان کی کہی ہوئی بات پہ آنکھیں بند کر کے اس طرح نہیں چلنا چاہیے۔ ہاں جو دنیا کی باتیں اگر آپ کو وہ کچھ سمجھاتے ہیں اور اس میں آپ کو خیر کا بہتری کا پہلو نظر آتا ہے، اس پر آپ ضرور عمل کریں، لیکن دین کے نام پر جو بات ہے اس کے لیے جو سٹینڈرڈ ہے، جو معیار ہے، وہ علماء دین ہے، وہ قرآن و حدیث ہے۔ قرآن و حدیث کی بات علماء دین بیان کرتے ہیں، اس لیے علماء دین کو معیار کہہ رہا ہوں، ورنہ اصل معیار قرآن و حدیث ہیں، اور قرآن و حدیث بیان کون کرے گا، رہنمائی کون کرے گا، وہ علماء دین کریں گے، تو اس میں پرائرٹی جو ہے وہ علماء دین کی بات ہی کو دی جانی چاہیے، قرآن و حدیث ہی کو سپریمیسی دینی چاہیے جو ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ندا آپی کیسی ہیں آپ؟ میں عائشہ بلال بات کر رہی ہوں۔ عائشہ بلال کیسی ہیں آپ؟ خوش آمدید کہتے ہیں پیاری بہن، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا اور عالم دین کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اتنے پیارے پیارے عالم دین کو انوائٹ کرتے ہیں اور وہ اتنا اپنا قیمتی وقت نکال کے ہماری رہنمائی کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کیا پوچھنا چاہتی ہیں عائشہ؟ جی میں پوچھنا چاہتی ہوں ندا آپی کہ گھر میں نا چوہیوں کے بچے ہو گئے، چوہا ہے نا اس کے بچے ہو گئے، اب لوگ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو ماریں گے یا گھر سے نکال دیں گے تو رزق میں تنگی ہو جائے گی، اس قسم کے وہم وغیرہ درا رہے، تو مجھے اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ السلام علیکم، ایک اور کالر شامل کر رہی ہوں۔ وعلیکم السلام، مجھے یہ پوچھنا ہے جی جی پوچھیے۔ عصر کی نماز کا سنتوں کے سنتیں اگر میں نے پڑھنا شروع کر دی ہیں، جی جی، غیر موقعہ کی نیت تو غیر موقعہ کی، لیکن دور کے موقعہ پڑھ لی نہ، میں نے وہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں اطہیات کے بعد نہ درود پڑھا نہ ربنا پڑھا، وہ کچھ نہیں پڑھا۔ اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ حضرت اپنی بات کو مکمل کیجئے گا کہ یہ جو سفر پہ جانا اور پھر یہ جو دیگر معاملات مشہور ہیں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جو ہے وہ اس طرح جو دین سے متعلقہ باتیں ہوتی ہیں، شریعت سے متعلقہ باتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے قرآن و حدیث کو معیار بنائیں، علماء دین سے رہنمائی لیں، صرف گھر کے بڑے بوڑھوں کی بات اس کے اندر نہیں سننی چاہیے۔ تو اس طرح غلط مسئلے مشہور ہو جاتے ہیں، مشہور ہونے کی بنا پہ یہ انہی غلط مشہور ہونے والی چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ماہ سفر کا جو آخری بدھ ہے، چونکہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے گئے تھے یا سرکار علیہ السلام صحت یاب ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے باہر جانا چاہیے، خوشی منانی چاہیے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان دنوں میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرض مبارک
شدت پہ تھا، جو آپ کی تکلیف تھی، آپ کو بیماری تھی، وہ ان دنوں میں تو شدت پہ تھی. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ان دنوں کے اندر جو ہے ماہ سفر کے آخری بدھ کو، آخری چہارشنبے کو آپ جو ہے باہر جائیں، باہر کا سفر کریں، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ویسے آپ نے کوئی سفر کرنا ہے، جائز سیر کے لیے جانا ہے، تو جائز سیر کے لیے، جائز سفر کے لیے ماہ سفر کے آخری بدھ کو بھی جا سکتے ہیں، جمعرات کو بھی جا سکتے ہیں، جمعے کو بھی جا سکتے ہیں، پیر منگل کسی بھی دن آپ جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خاص اس نیت سے اس کو سنت سمجھ کے کرنا یا کار ثواب سمجھ کے کرنا یہ درست نہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پیاری بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی میرا نام اسرا عامر ہے، اور میرا سوال یہ تھا کہ گھر میں جو عورتیں ہوتی ہیں، بزرگ عورتیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ گھر کی کوئی بھی چیز کاؤنٹ نہیں کریں، چاہے وہ افراد ہوں، چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہوں. اچھا تو اس کے لیے آپ کیا عالمات سے پوچھے گا کہ اس کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اسرا. اچھا، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی اسم بتاؤں، عالمہ شفق ابراہیم، اور مصلے کو یا قرآن پاک کو کھلا رکھنا، یہ بھی ایک تصور عوام الناس میں مشہور ہے کہ اگر ہم نے مصلی کھلا چھوڑ دیا، جائے نماز بچھائی اور اس کو کور نہیں کیا تو نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ شیطان آ جائے گا، یا اس طرح بھائی اس کو اگر نماز پڑھنی ہوتی تو یہ والے معاملات ہوتے ہی نہیں. اچھا قرآن کھلا نہیں چھوڑیں، شیطان آ کے قرآن نہ پڑھ لے، کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جیسا کہ مفتی صاحب اور عالمہ کے بعد سے واضح ہو چکی ہے بات کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو توہم پرستی کی ممانعت اور مذمت بیان کرتا ہے. اس میں کسی بھی قسم کے بے سروپا، بے دلیل وہم کی کسی قسم کی کوئی بھی گنجائش موجود نہیں ہے. اور یہی دیکھا جائے تو دین اسلام کا خاصہ ہے کہ باقی ادیان کے مقابلے میں اس میں توہم پرستی کو ڈینائی کیا جاتا ہے، کبھی بھی انکریجمنٹ نہیں دی جاتی. تو یہی اسی کا ایک جزئی اور ایک خاکہ ہے کہ اگر مصلی کھلا چھوڑ دیا گیا تو شیطان نماز پڑھ لے گا. تو دیکھیے، اگر مصلی کا کنارہ فولڈ کر دے تو کیا شیطان نماز نہیں پڑھے گا؟ اس کی کسی قسم کی کوئی اصل موجود نہیں ہے. شیطان اللہ کی بارگاہ میں دھتکارا ہوا، نامراد کیا گیا ایک شخص ہے کہ جو اس طرح کی نیک کی عبادتیں نہیں کرتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے. تو کنارہ فولڈ کرنے سے یا قرآن بند کرنے سے اس کے نہ پڑھنے پہ رکاوٹ کوئی نہیں پڑے گی، بلکہ وہ ان عبادتوں میں ملوث ہوتا ہی نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے، آن ادر ہینڈ یہ بھی ضرور ہے کہ ہر چیز کو استعمال کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم اپنے گھر والوں سے بھی سنتے ہیں اور آداب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی کپڑا، کوئی بچھونا، کوئی بستر جب بھی استعمال کیا جائے تو اسے لپیٹ لیا جائے. کنارہ فولڈ کرنے کا کوئی تصور نہیں، اسے پورا سمیٹ دیا جائے. اسی طرح آپ کپڑے پہنے اسے سمیٹ دیں، بستر استعمال ہو چکا ہو تو اسے سمیٹ دیا جائے. تو استعمال کرنے کے آداب میں سے ہے کہ سمیٹ دیا جائے. لہٰذا بعد از فارغ نماز اس پورے جا نماز کو پورا لپیٹنا اس کی اصل موجود ہو سکتی ہے. جیسا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی کوئی چیز استعمال کرے تو چاہیے کہ اس کا کنارہ اسے پورا لپیٹ دے، کیونکہ جو چیز لپٹی ہوئی ہوتی ہے شیطان اسے استعمال میں نہیں لاتا، اور جسے بچھا ہوا یا پھیلا ہوا دیکھتا ہے اسے استعمال میں لے آتا ہے. تو اس حدیث کی بنا پر پوری جا نماز کو لپیٹ دینا یہ ایک اچھا عمل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نہ لپیٹنے پر یا ہو سکتا ہے کسی بوڑھے نے یا کسی بڑے نے یہی حدیث سن لی ہو اور کہا ہو کہ شیطان استعمال میں لے آتا ہے، شیطان ہی پڑھ لے گا. تو تھوڑی بہت تبدیلی اس طرح سے ہو سکتی ہے. تو کانسیپٹ کو درست کر لیں اس پروگرام کے توسط سے کہ پورا لپیٹ دیا جائے. لیکن اگر نہیں لپیٹا تو شیطان نماز وغیرہ قرآن معاملات میں ملوث نہیں ہوتا ہے. اسی طرح کنارہ فولڈ کرنے کی بھی کوئی اصل موجود اگر بچھی رہے گی تب بھی شیطان نماز نہیں پڑھے گا. صحیح. اور اگر قرآن کے لیے بھی پھر یہی حکم ہوگا. صحیح ہے. اچھا، میں آپ کی اسم بتاؤں گی. اور یہ جناب جو بات ہو رہی ہے بدشگونی کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ عالمہ افق ہمیں سمجھا دیجئے، میں ناظرین کو بتا دیجئے اسلام میں اس تعلق سے کیا رہنمائی فراہم کی گئی ہے، کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، شگون کا مطلب ہوتا ہے فعال نکالنا. اب وہ فعال نکالنے سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کو، کسی وقت کو، کسی چیز کو اپنے حق میں اچھا یا برا گمان کرنا. تو اگر اس کو اپنے حق میں برا گمان کیا جائے تو اس کو بدشگونی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اگر اس کو اپنے حق میں اچھا گمان کیا جائے تو اس کو نیک شگون، نیک فعل کہا جاتا ہے. اچھا، جہاں تک شریعت اسلامیہ کی بات ہے تو ہمیں شریعت نیک شگون کا تصور تو دیتی ہے. یعنی آپ چیزوں سے، لوگوں کی موجود، ہمارے گھر میں کوئی بزرگ آ گئے تو ہم نے کہا کہ یہ نیک بزرگ گھر میں تشریف لائیں تو برکت ہو جائے گی. ہم کسی کام کو جا رہے ہیں، کوئی بزرگ ہمیں دعا دے دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی دعا سے برکت ہو جائے گی. یا ان کے دی کوئی انعام یا کوئی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں اپنی چیزوں میں رکھ دیں گے تو برکت ہو جائے گی. تو یہ نیک فعل کا یا نیک شگون کا تصور تو
موجود ہے۔ تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ یہ تصور تو دیتی ہے کہ چیزوں سے نیک فال لیا جائے تاکہ جب بھی تم کسی کام کو جاؤ تو تم خوشی خوشی اس کو انجام دے سکو، تم پر امید رہو۔ لیکن شریعت اسلامیہ اس بات کو قطعاً رد کرتی ہے کہ آپ کسی چیز سے بد فعالی لیں، کسی چیز کو بدشگونی قرار دے کر اور اپنے کسی کام کو ترک کر دیں۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے دنیاوی نقصانات بھی بہت سارے ہیں۔ آپ کسی سفر پہ جا رہے ہیں، بڑے ذوق و شوق سے ہیں، بزنس کی میٹنگ پہ جا رہے ہیں اور راستے میں کالی بلی آپ کے آگے سے گزر گئی، اب آپ کا سارا ٹیمپو ختم، وہاں پر جا کے جو آپ نے اپنا سٹیٹمنٹ بنایا ہے، جو آپ نے وہاں پر جا کے میٹنگ کرنی ہے، وہ ساری کی ساری اب زیرو۔ اب جتنی بھی آپ کی تیاری، آپ یہ سوچیں کہ بھئی وہ کالی بلی جو نکلی تھی نا، اب سارا کام غلط ہونا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے گھر کے باہر کوا آ کے بیٹھ جاتا ہے تو کہتے ہیں اب تو ہمارے گھر میں مہمان آ جائیں گے، یہ وہ اس طرح کی چیزیں کیا ہوتا ہے کہ یہ انسان کو اکثر یہ چیزیں نا امیدی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ یعنی آپ کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کام کرنے کا، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے آپ نا امید ہو جاتے ہیں، اور یہ نا امیدی آہستہ آہستہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی نا امید کرتی ہے، کیونکہ آپ نے اصل مؤثر ان چیزوں کو مانا نا، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور ہو گئے۔ حالانکہ ہماری امید یہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی کام کا ارادہ کر کے جا رہے ہیں اور ہم نے اس کے لیے محنت کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا پھل اور اس کی جزا، اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس سے بھی منع کرتی ہے شریعت۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے اس کو دور کیسے کریں؟ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابی رسول نے پوچھا کہ اگر ہمارے اندر یہ چیز بدشگونی آ جائے تو اس کو کیسے دور کرے، تو نبی کریم نے فرمایا اذا تطیرتم فامدوا، کہ اگر تمہیں کسی کام سے بدشگونی محسوس ہو تو وہ کام کر گزرو، یعنی کہ وہ کام کر لیجئے، تو آپ کو ایسا پتہ چلے گا کہ اس کام میں کوئی ضرر جب آپ کو نہیں ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میرے صرف خیال تھے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر بھی آپ دیکھیں تو ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ ہمیں بدشگونی سے دور رہنا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ہمیں ایک دعا بتائی کہ اس دعا کو اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو اس شخص کی جو ہے وہ بدشگونی کی اگر جو اس کے اندر عادت ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ وہ دعا ہے اللہم لا طیر الا طیرک اور لا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، کہ اے اللہ کوئی برائی دینے والا نہیں ہے جب تک کہ تو نہ چاہے، کوئی اچھائی دینے والا نہیں جب تک کہ تو نہ چاہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس دعا کو یاد کر لیں، اور اگر بالفرض کسی کو یہ عادت ہے کہ وہ بدشگونی چیزوں سے لیتے ہیں تو اس کو دیکھیں آپ اپنی ذات تک رکھیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتفاقاً کسی معاملے کو ہم بدشگون سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ پرابلم بھی ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اپنی ذات تک رکھیں۔ اگر آپ کو اتنا وہم ہے، اگر آپ کا باطن اتنا کمزور ہے تو اس کو اپنی ذات تک رکھیں، اس کو لوگوں میں عام نہ کریں، اور پہلے تو خود ہی کوشش کریں کہ اس کو دور کریں، کیونکہ یہ چیزیں جب پیک پر پہنچتی ہیں نا اپنے تو انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ تو ان چیزوں سے پہلے تو اپنے آپ کو بچائیں، اور بالفرض اگر آپ بہت زیادہ ملوث ہیں ان دعاؤں کے بعد، ان کاموں کے بعد بھی آپ اس سے نہیں بچا پاتے خود کو، تو کم از کم اس کو اپنی ذات تک رکھیں، لوگوں میں اس کو عام کر کے بتانا کہ دیکھا میں نے فلاں چیز پہ شک کیا تھا تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اس طرح کے معاملات نہ کریں، ورنہ ایک تو خود آپ نے غلط اپنے اوپر اثر لیا ہو، پھر آپ دوسروں کو بھی غلط اثر دے رہے ہیں، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ساتھ اچھے معاملات رکھے اور ہمیں ہمیشہ دین پھیلانے والوں میں اور صحیح دین سیکھنے والوں میں رکھے، آمین۔ اللہم آمین۔ ایک بریک لے رہے ہیں، اپنے لبوں کو درود پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب بات ہو رہی ہے اسلام اور توہم پرستی کے تعلق سے۔ ہمارے ساتھ آپ کے پسندیدہ مذہبی اسکالر مفتی احسن نوید نیازی صاحب آن بی پر براہ راست موجود ہیں، اور ہم سب کی رہنمائی آپ کی پسندیدہ اسکالرز عالمات فرما رہی ہیں، عالمہ افق اور عالمہ شفق۔ السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، آنٹی ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں۔ اچھا، ہم بات کر رہے ہیں حضرت، ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں اور یہ بدشگونی کے تعلق سے، اور اچھا السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی بنت بشیر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں جی۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں جی؟ وعلیکم السلام بیٹا، ہماری ریگولر کالر ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا کوئی بھی سوال نہیں ہے، بس مجھے آپ کے پروگرام کی تعریف کرنی ہے بیٹا، کہ ماشاءاللہ جو سوال میرے ذہن میں آ رہے تھے آپ دونوں عالمات سے بتا دیے ماشاءاللہ سے۔ بہت آپ کے پروگرام کی تعریف کرنی تھی، بہت اچھا پروگرام ہے، اللہ آپ لوگوں کو بہت ترقی دے بیٹا۔ جی بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے، اور آپ سب کی دعاؤں کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے۔ حضرت ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں، اور
اس توہم پرستی کے تعلق سے جو سوالات ہیں میرے اب وہ یہ ہیں کہ مصلی یا قرآن مجید کھلا رکھنا اور پھر عوام الناس میں یہ مسکنسیپشن کہ شیطان اسے پڑھ لے گا، یہ اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ شرعی رہنمائی کیجیے۔ اور بدشگونی کا کیا مطلب ہے؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ مصلی اگر جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیں گے تو شیطان نماز پڑھے گا، تو اس لیے لپیٹ کے رکھ دیں، تو سوال یہ ہے کہ اگر شیطان نماز پڑھے گا تو اس میں ہمیں اور آپ کو پرابلم کیا ہے؟ اگر شیطان نماز پڑھے تو نماز ہی پڑھ رہا ہے، اللہ کی اگر عبادت کرنا چاہ رہا ہے تو ہمیں تو اس میں کوئی پرابلم ہونی نہیں چاہیے، کوئی پریشانی ہونی نہیں چاہیے۔ یعنی اگر ایسا ہوتا نا کہ جو ہے وہ شیطان جو ہے ہمیں کوئی نقصان پہنچا رہا ہے یا شیطان کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جو کام ہمارے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، اگر وہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ہمیں اور آپ کو تو ایشو ہونا ہی نہیں چاہیے کوئی اس کے اندر، خوش ہونا چاہیے کہ نماز ہی پڑھ رہا ہے اور ہماری وجہ سے اسے نماز پڑھنے کا جو ہے وہ موقع مل گیا۔ پھر یہ تو بات جو ہے ذرائع خوش طبی میں نے کہی، باقی یہ بات کہ شیطان نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا تو ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، چونکہ یہ غیبی بات ہے اور غیبی بات کے لیے نص درکار ہوتی ہے، وحی کا علم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بتایا گیا ہو یا حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہو کہ شیطان نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ تو چونکہ قرآن و حدیث میں نہ تو شیطان کے نماز پڑھنے کا ذکر ہے نہ شیطان کے نماز نہ پڑھنے کا ذکر ہے، تو ہم اس پہ اس باتن یا نفین کسی قسم کا کلام نہیں کر سکتے، نہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان نماز پڑھتا ہے نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان نماز نہیں پڑھتا۔ شیطان نماز سے روکتا ضرور ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ شیطان ہمیں نماز سے روکتا ہے، لوگوں کو نماز سے روکتا ہے، خود پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، خود ہو سکتا ہے اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہو، کیونکہ شیطان جو ہے اس کے موحد ہونے میں تو کلام نہیں تھا، جس وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا ہے وہ نبی کی گستاخی کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ہوا ہے، نہ کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ تو ممکن ہے ہو سکتا ہے پڑھتا ہو، لیکن چونکہ قرآن و سنت اس بارے میں کوئی بات ہمیں نہیں بتا رہے، نہ پڑھنے کی نہ پڑھنے کی، تو اس لیے ہم اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کامنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں کہ وہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ اگر پڑھتا ہے تو بھی اللہ کو معلوم ہے، نہیں پڑھتا تو بھی اللہ کو معلوم ہے، نہ اس کے پڑھنے سے ہمیں کوئی فائدہ ہے نہ اس کے نہ پڑھنے سے ہمیں کوئی فائدہ یا نقصان ہے۔ باقی ہمارے لیے کیا ہے کہ جی مصلی جو ہے وہ لپیٹ کے رکھ سکتے ہیں یا کھلا چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں، مصلی کھلا بھی چھوڑ سکتے ہیں، لپیٹ کے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ مصلی لپیٹ کے رکھا جائے، کیونکہ جو ہے اس میں ادب زیادہ ہے، ادب زیادہ اسی میں کہ لپیٹ کے رکھا جائے۔ ٹھیک ہے حضرت، یہ جو کسی چیز کو نحس خیال کرنا یا بدشگونی اس کے حوالے سے بالکل کسی چیز کو جو ہے وہ نحس خیال کرنا تو اس کی اسلام کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ بندہ مومن کے حق میں منحوس صرف اور صرف کفر اور معاصی ہیں، کفر منحوس ہے اور گناہ معاصی نافرمانی اللہ کی یہ منحوس ہے، تو اللہ کی نافرمانیوں کا وبال ہوتا ہے، اس کی نحوست ہوتی ہے، باقی کسی چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نحوست نہیں ہے۔ اللہ کی ہر چیز بندہ مومن کے لیے خیر 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 اور خیر ہی ہے، تو اس لیے اس کے اندر کوئی کسی قسم کے بدشگونی میں اور برے خیال میں اور وہم میں توہم پرستی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ سپرسٹیشیس جسے کہا جاتا ہے انگلش کے اندر، اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے، بندہ مومن کو یہ زیبا ہی نہیں ہے۔ اور نیک فال کی جہاں تک بات ہے تو نیک فال بہرحال لی جا سکتی ہے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احادیث کے اندر مختلف احادیث کے اندر مختلف مضامین موجود ہیں، کہیں یہ ذکر ہے کہ یوجبن الفال کہ مجھے فال پسند ہے، پوچھا گیا حضور فال کیا ہے، فرمایا الکلمۃ الحسنہ اچھا کلمہ، ایک جگہ فرمایا الکلمۃ الطیبہ پاک کلمہ، صاف کلمہ، ستھرا کلمہ، اسی طرح جو بعض جگہ فرمایا احب الفال الصالح میں اچھے شگون کو پسند کرتا ہوں، تو اچھے شگون کو یا اچھے فال کو پسند کرتا ہوں، اس کی کوئی مثال یہ ہے، مثال کے طور پر سرکار عیسیٰ السلام جب صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لے کر گئے تھے، اس وقت جب کفار کی طرف سے جو نمائندہ تھا اس کا نام تھا سہیل بن عمرو، جب پوچھا گیا، جب اس نے نام بتایا تو سرکار نے نیک فال لیتے ہوئے فرمایا تھا کہ تمہارا معاملہ آسان کر دیا گیا، مسلمانوں سے بات کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا معاملہ آسان کر دیا، یعنی اس کے نام سہیل سے حضور نے اچھا شگون لیا، اچھی فال لی، سہل کی، آسانی کی، تو اس طرح اچھا شگون لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بد شگونی سے بہرحال بچنا چاہیے، باقی جو گناہ ہیں وہ منحوس ہیں، گناہوں سے توبہ کر کے اللہ سے لو لگانی چاہیے۔ ٹھیک حضرت، آفر کال آئی کہ بلکہ بنت بشیر صاحبہ کے حوالے سے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ سفر کی جو ابتدائی 13 تاریخیں ہیں یا 13 دن ان کو 13 تیزی کہنا، گرداننا، بالکل یہ غلط بات ہے، یہ بد اعتقادی ہے، اور یہ بھی ساری آخری 3 منٹ ہے، مردوں پہ بھاری سمجھنا سفر کو؟
سفر جو ہے وہ کسی پہ بھی بھاری نہیں ہے، نہ مردوں پہ بھاری ہے، نہ عورتوں پہ بھاری ہے، گھر میں نہ بچوں پہ چوہے بھاری کے ہے۔ بچے ہیں، ماریں گے تو کیا رزق میں تنگی آ جائے گی؟ دیکھیں چوہا تو ان جانوروں میں سے ہے کہ جن جانوروں کو فاسق قرار دیا گیا۔ فاسق کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ جانور جو ابتدا بالایذاء کریں، جو ابتداً ایذا دیں، ان جانوروں کو فاسق شریعت کی طرف سے قرار دیا گیا۔ فاسق جانوروں کو مارنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، چوہا انہی میں سے ہے تو اسے مارا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، عصر کی سنتیں میری بہن پڑھنے کھڑی ہوئیں اور غیر موقدہ سنتوں کے بجائے سنت موقدہ جو ہے انہوں نے پڑھ لی، یعنی نیت غلط کر لی۔ میرے خیال میں جو سوال انہوں نے کیا اس سوال سے جو میں سمجھاؤں وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں نے جو ہے وہ سنت غیر موقدہ جو پڑھنے کا طریقہ تھا اس کی جگہ سنت موقدہ کا طریقہ استعمال کر، نیت تو ان کی وہی تھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو گئی۔ اچھا اسرا بہن نے، اچھا السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بہن سوال کیجئے جلدی۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو خواتین کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں وہ معاف ہیں، کیا وہ قضا کرنی پڑتی ہیں یا معاف ہیں واقعی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ ٹھیک ہے، بزرگ عورتیں جناب میری بہن نے پوچھا اسرا نے کہ گھر کی چیزیں گننے سے منع کرتی ہیں کہ بیٹا گنو نہیں، کپڑا ہو، کھانا ہو، روٹیاں ہو، میں نے بھی یہ بات سنی ہے، اس حوالے سے چلائی رہی۔ گھر کی چیزیں گننے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اور بالخصوص اگر جو ہے وہ انتظامی سہولت کے لیے ایسا کیا جا رہا ہو کہ تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس طرح خرچ کرنا ہے، کتنا ہمارے پاس بچ گیا ہے، ریزرو کیا ہے، اگر اس طرح کرتے ہیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی مذاکرہ نہیں۔ باقی ہاں یہ الگ بات ہے کہ اصل میں جو بزرگان دین جو بات فرمایا کرتے تھے وہ بات یہ تھی کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو گن گن کے نہ دو، اسے گنو نہیں، بغیر گنے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ اللہ بھی تمہیں بے حساب عطا فرمائے۔ تو وہ ایک الگ بات ہے، اور یہ گھر کے اندر چیزوں کو گننا یا نہ گننا یہ الگ بات ہے، اس میں گننے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ بھی اللہ کی راہ میں بھی دیتے ہوئے گن کر بھی دیا جا سکتا ہے، وہ ناجائز نہیں ہے، وہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آدمی بغیر گنے، بغیر دل کو اس طرف لگائے کہ اتنی ہو گئی اتنی ہو گئی، اللہ کی راہ میں ایسے خرچ کرے بے حساب کہ اللہ اسے بے حساب عطا فرمائے۔ خواتین کی جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں حضرت، مخصوص ایام کی جو نمازیں ہیں ان کی قضا نہیں ہوتی۔ انگلیاں چٹخانا کیسی عادت ہے؟ انگلیاں چٹخانا جو ہے ویسے انگلیاں چٹخانی نہیں چاہیے، لیکن اگر نماز اور طواب نماز کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ امور جو نماز کے تابع ہیں، نماز کے لیے جاتے ہوئے یا نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، اسے طواب نماز کہا جاتا ہے۔ تو نماز یا طواب نماز میں مکروہ ہے۔ عام حالات میں اگر انگلیاں جو ہے وہ درد کر رہی ہیں، آرام دینے کے لیے انگلیوں کو چٹکایا تو مباح ہے، لیکن ویسے عام حالات میں انگلیاں چٹکانا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ امر ہے، ایسا نہ کیا جائے، بچنا چاہیے۔ لیکن اگر آرام کی نیت سے کیا، انگلیوں میں درد ہو رہا ہے، آرام دینے کے لیے کیا، یا بہت زیادہ سستی ہو رہی ہے اور جو ہے وہ نشاط کی نیت سے کر لیا تو اس میں حرج نہیں۔ بہت باقی شکریہ، نماز اور طواب نماز میں سے شکر گزار ہیں حضرت، آپ کے عالمات آپ دونوں کے ہم شکر گزار ہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ میں پیغام لینا چاہ رہی تھی لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ ناظرین آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں، پروگرام کو سراہتے ہیں اور ہمارے پروگرامز کو کامیاب بناتے ہیں، آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ عز و جل کل پھر سے حاضر ہو جائیں گے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔